औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल आइम्मा वल महदीन वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम है आलिया आल महदी और मैं आज इस लेक्चर में एक ख़ास निज़ाम की बात करूँगी और इस निज़ाम को हम देखते हैं ख़ास तौर पर अहले तशी इस्लाम में, और इस निज़ाम का नाम है तक़लीद। तक़लीद के नाम से अहले तशी के मुसलमान वाकिफ़ होंगे ज़्यादातर, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो 1.5 लाख अहले तशी मुसलमान हैं इस दुनिया में, उनमें से ज़्यादातर जो शिया हैं वो तक़लीद को मानते हैं और इसकी पैरवी करते हैं। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि तक़लीद के क्या मायने हैं, तक़लीद से क्या मुराद है, और क्या तक़लीद वाकई में इस्लाम का एक हिस्सा है या नहीं। जी तो चलिए हमारे साथ और हम देखते हैं कि तारीख़ के हिसाब से तक़लीद का वजूद कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर हम तारीख़ पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर मर्ग पर थे, उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया। कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक कागज़ और एक कलम लाया जाए ताकि मैं एक ऐसी बात लिख लूँ, एक ऐसी चीज़ लिख लूँ कि जिसके बाद जो मुसलमान हैं वो कभी गुमराह ना हो। यानी एक बहुत ही ख़ास बात वो बताना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे। और इस दरख्वास्त को सुनने के बाद उमर इब्नुल ख़त्ताब जो उस वक्त कमरे में मौजूद था, उसका क्या कलाम था। कहा कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, या आप ऐसा कह दें कि उन्होंने ऐसा बोला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब है और वो सही होश में नहीं है, और जो उनके अल्फाज हैं वो गोया अल्लाह के अल्फाज नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो इस तरह से बोल रहे थे कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त कर रहे हैं वो सही दरख्वास्त नहीं है और इसको मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कहा कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमारे पास कुरान है और वही हमारे लिए काफ़ी है। और इस तारीख़ी वाक़े से काफ़ी मुसलमान वाकिफ़ होंगे, ख़ास तौर पर जो अहले तशी मुसलमान हैं वो वाकिफ़ होंगे कि ये ऐसा ही हुआ था। और ये काफ़ी दर्दनाक किस्सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से हुज्जत है इंसानियत पर, ज़ाहिरी बात है कभी उनके अल्फाज बेवजह नहीं होंगे, कोई ना कोई वजह होगी और ये अल्लाह की तरफ से एक वही होगी, यानी कि ये एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, मुसलमानों ने इसी बात पर झगड़ा किया, और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और ये भी हम जानते हैं, कुरान पाक से हम जानते हैं कि ये इस तरह का रवैया किसी भी नबी या रसूल के सामने करना, ख़ास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन के सामने, ख़ास तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह का रवैया जिसमें झगड़ा कर रहे हों लोग, ये बिल्कुल ही हराम है और ये करना बिल्कुल भी नामुमकिन है किसी भी मोमिन के लिए। तो ये देखकर हदीस में हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़ब आया। कहा कि यहाँ से निकल जाओ, तो मुसलमान वहीं से निकल गए। कहा जाता है आम तौर पर कि इस वाक़े की वजह से हम देखते हैं कि जो मुसलमान हैं आजकल के, वो कहते हैं कि हालांकि ये काफ़ी बदनसीबी की बात थी, लेकिन दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयतनामा लिखा ही नहीं, या उनसे नहीं लिखा गया, या उनको रोक दिया गया था। उनके हिसाब से ये जो वसीयतनामा लिखना चाहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नहीं लिखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो अहादीस हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अहले तशी की किताबों में नज़र डालें तो जो अहादीस हमें मिलती हैं वो हम देखते हैं कि वाकई में हकीकत ये है कि एक वसीयतनामा लिखा गया था। और हम ये देखते हैं कि अली इब्न अबी तालिब जो उस वक्त मौजूद थे, अमीर अल मोमिनीन जो उस वक्त मौजूद थे, वही अमीर अल मोमिनीन जिनको गदीर खुम के मौके पर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया था, वही अमीर अल मोमिनीन जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। वही अमीर अल मोमिनीन उस वक्त जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं और देख रहे हैं कि उनके रसूल एक दरख्वास्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कागज़ और कलम लाया जाए ताकि मैं अपना वसीयतनामा लिख लूँ, तो क्या नाज़रीन आप यही कहेंगे कि यही अमीर अल मोमिनीन उनकी ये दरख्वास्त पूरी नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और हम देखते हैं कि वाकई में हदीस में मौजूद है, रवायतों में मौजूद है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने यही किया, यही दरख्वास्त उन्होंने पूरी की, यही ख्वाहिश रसूल पाक की उन्होंने पूरी की, और एक कागज़ और कलम लाकर वो बैठे और रसूल पाक ने डिक्टेट किया या बोला, उन्होंने जो उनके अल्फाज थे, जो उनका वसीयत नामा था, वो उन्होंने जब बोला तो अली इब्न अबी तालिब ने लिखा
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں وہی وصیت نامہ موجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص نقطہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقرری یا الہی مقرری کا جو نظام ہے وہ ایک بہت خاص نظام ہے اور بہت اہم نظام ہے۔ کسی جانشین کو مقرر کرنا یہ رسولوں اور انبیاء کی سنت ہے، اور اس کو نہ ماننا یا اس کو نہ جاننا یہ ایمان کے خلاف ہے اور یہ مذہب کے برعکس ہے۔ بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، کیونکہ اسی نقطے پر تمام سیاست شروع ہوتے ہیں، اسی نقطے پر تمام جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تمام جنگیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ابلیس اور آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اسی نقطے پر تمام جنگیں، تمام جھگڑے، تمام فساد اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس لیے سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نقطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ضروری ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہوگا؟ اب اگر ہم دیکھیں، صحیح سے ہم غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہی کی بات ہوتی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو مقرر کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں، تاریخ سے ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک کی وفات کے بعد مولا علی کو مسلمانوں کے ذریعے، شیعوں کے ذریعے زیادہ تر حمایت نہیں ملی، اور زیادہ تر شیعوں نے ان کی حمایت نہیں کی۔ خاص طور پر وہ شیعہ جو ان کے قریبی تھے، انہوں نے تو ان کے ساتھ ایک حد تک حمایت کی، اور ہم جانتے ہیں ان کے خاص نام، اور جو ناظرین ہیں، جو اہل تشیع ناظرین ہیں، وہ جانتے ہوں گے سلمان فارسی کا نام، ابو ذر کا نام، اور ایسے نام آتے ہیں تاریخ میں جو انہوں نے حمایت کی مولا علی کی۔ لیکن زیادہ تر بد نصیبی سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں نے اور مسلمانوں نے حمایت نہیں کی مولا علی کی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اے علی، اگر تم نے دیکھا کہ 40 مرد تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا، ورنہ نہیں کھڑے ہونا۔ یعنی 40 مرد، 40 مومن ہونے چاہیے کم از کم جو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور آپ دیکھیے اس مظلوم مولا کا جو صورتحال تھا کہ جو اس زمانے کے مسلمان ہیں ان میں سے 40 مرد بھی ایسے نہیں تھے جو کھڑے ہوئے مولا کے ساتھ، اور یہ بد نصیبی مسلمانوں کے لیے ہی بنا، کیونکہ اس زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو کون بیٹھتا ہے کرسی پر؟ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جس کو بٹھایا گیا اس کرسی پر وہ تھے ابو بکر، اور ابو بکر کو، اور یہ تمام مسلمانوں کا کی اگریمنٹ ہے، یا اسی بات پہ سب جو ہیں وہ متحد ہیں کہ ابو بکر کو اللہ کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا تھا، یعنی یہ لوگوں کی خواہش تھی یا لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں تھی۔ اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، اللہ کی طرف سے الہی مقرری بہت ضروری نقطہ ہے اور بہت ضروری اہم نظام ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا بہت زیادہ اہم ہے کسی بھی مومن کے لیے۔ تو جی ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کو مقرر کیا گیا ہے، اور ابو بکر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان کے بعد کس کو ہم دیکھتے ہیں؟ ہم عثمان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب جو ہے خلیفہ بنے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے ایک نظام ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ بیعت کس کو کی جائے، کس کے لیے ہو، تو یہاں پہ اللہ کے لیے بیعت بالکل نظر نہیں آ رہی، اور یہ بہت ہی نقصان دہ تاریخی حصہ بن گیا۔ اچھا جی، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ امام کے بعد امام آتے چلے گئے، اور مومنین ایک ظلم کے ماحول میں رہنے لگے، اور جو اہل تشیع کے مسلمان تھے، جو انصار بنے اماموں کے، وہ خاموشی سے تقیہ کے ساتھ اپنی زندگی چلاتے رہے۔ بنی امیہ کی خلافت آئی، بنی عباس کی خلافت آئی، اور ان زمانوں میں تاریخ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس طرح سے لکھی گئی تھی کہ جو بادشاہت تھی وہ بھی خوش ہو اور وہ بھی راضی ہو اسی تاریخ کے ساتھ جو لکھی گئی ہو۔ تو ناظرین، اسلام کا جو پورا سلسلہ تھا وہ اماموں کے دلوں کے اندر محفوظ رہا، لیکن لوگوں کے پاس جو اصلی اسلام کو آپ کہیں گے، جو نظام اسلام کا دیکھتے ہیں ہم آج، وہ اگر آپ دیکھ لیں اور آپ اس پہ نظر ڈال کے آپ اس کو اینالائز کریں یا اس پہ آپ تحقیق کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تضاد نظر آتا ہے، اور یہ کافی حیرت انگیز بات بھی ہے، کافی نقصان دہ بات بھی ہے۔ اچھا،
آگے اب اگر ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12ویں امام تھے، امام محمد مہدی ابن حسن العسکری علیہ السلام، ان کا جب زمانہ آیا اور ان کا جب ان کو امام مقرر کیا گیا تو تاریخی بات ہے، اور ناظرین جانتے ہیں اس بات کو، اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مولا کو غیبت میں جانا پڑ گیا، اور ان کا غیبت میں جانا بہت ضروری ہوا اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں بھی جو مسلمان تھے وہ آپ اس طرح سے سمجھ جائیں کہ وہ اس قابل نہیں بنے کہ اپنے مولا کو محفوظ رکھ سکیں اس زمانے کی خلافت سے، اور اس زمانے میں جو اتھارٹیز تھے ان کے خلاف، یا جو حکومتیں تھیں جو مولا کے خلاف تھے، وہ ان کے خلاف جب گئے تو ظاہری بات ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے ہی حکم سے مولا غیبت میں چلے گئے، اور اس بات پہ سب متحد ہیں اور تمام اہل تشیع مسلمان جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آج تک ان کے ظہور کے منتظر ہیں، اور آج تک ہم کہتے ہیں الاجل الاجل کہ ہمارے مولا کا ظہور ہو جائے۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے اس وقت دنیا سے، اور اب صادق جو قائم آل محمد من السلام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جو بھی احادیث میں نشانیاں ہمیں ملتی ہیں، جو بھی روایتوں میں ہمیں نشانیاں ملتی ہیں، وہ سب کے سب پوری ہو چکی ہیں۔ تو ضروری بات ہے کہ ہم جان جائیں کہ مولا امام مہدی امام محمد ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ کہ جو ان کے قریبی انصار ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح اس بات پہ واقف ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ وہ ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 1.5 لاکھ مسلمان جو ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بات الٹی ہے۔ بات یہ ہے کہ مولا امام محمد مہدی ابن حسن العسکری علیہ السلام دراصل وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کم از کم 313 ایسے مسلمان ہوں، 1.5 لاکھ اہل تشیع مسلمان میں سے 313 کم از کم ایسے ہوں جو تیار ہوں، راہ ہموار کر رہے ہوں کہ امام مہدی کا خروج ہو جائے، اب جب ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بد نصیبی کی بات اگر ہم دیکھ لیں، تاریخی بات ہے کہ انسان کی فطرت ویسی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے لیے ایک خاص گروپ کو مقرر کیا جائے گا احادیث کے حساب سے، جو کہ ان کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع اسلام جو ہے، جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا، تقلید کا نظام ہمیں نظر آتا ہے اسی اہل تشیع اسلام میں۔ تو کیا تقلید اس زمانے میں ضروری ہے، اور کیا تقلید کا وجود اللہ کی طرف سے ہے یا ایک انسانی بنائی ہوئی چیز ہے؟ تقلید کی ضرورت کیوں آئی؟ کہا جاتا ہے کہ جب مولا امام محمد مہدی ابن الحسن العسکری علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تو مسلمان مجبور ہوئے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اتھارٹی ملے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے عالم ملیں، کوئی ایسے انسان ملیں جو ان کو کی ہدایت کرے، جو ان کو سکھائیں کس طرح سے مومن بنیں، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان کو ہم کس طرح سے اپنائیں، کہ اصلی اسلام کیا ہے وہ ہمیں کون سکھائے گا۔ اب تو امام غیبت میں ہے، اور امام جب غیبت میں ہے تو امام کے ریپرزینٹیٹیو یا امام کے جانشین کون ہوں گے؟ اب ہمارا سوال یہ ہوگا کہ امام کے جانشین کو مقرر کون کرے گا؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اسی نظام کے تحت نظر آتا ہے کہ لوگوں نے مقرر کر لیا ہے امام کے جانشین کو، اور یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے دیکھیں، کیونکہ امام کے اپنے الفاظ نہیں ہیں کہ فلانا ہمارے جانشین ہیں یا فلانا ہمارے جانشین ہیں۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو عالم اسلام اس وقت موجود ہیں دنیا میں، وہ کس بنا پر کہہ سکتے ہیں یا کس وجہ سے، کس ثبوت کے ساتھ، کس دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جانشین بن چکے ہیں امام مہدی کے؟ ان کا ایک اگر ہم دلیل دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی آیتیں موجود ہیں، اور ان کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ ان آیتوں کے تحت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ ان آیتوں کو، تو ایک آیت جو خاص آیت ہے جس میں اہل ذکر کی بات ہو چکی ہے، اور اہل ذکر کی بات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نصیحت دیتا ہے لوگوں کو کہ اگر تمہیں کوئی سوال ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ہمارے ساتھ اس آیت کو پڑھیے اور اس کی تفسیر کو دیکھیے۔ تو امام ابو جعفر منہ السلام سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کے بارے میں درج ذیل باتیں کہی ہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یہ ہے قرآن کی آیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں ذکر کرنے والا ہوں، یعنی ذکر رسول پاک کرنے والے ہیں، اور آئمہ اہل ذکر ہیں، اور جو آئمہ موجود ہیں رسول پاک کے گرد وہی اہل ذکر ہیں۔ تمہاری قوم اور تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ آئمہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا کہ ہم اس کی امت ہیں اور ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جن افراد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اہل ذکر ہیں، حدیث کے مطابق اہل ذکر کون ہیں؟ اہل بیت محمد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں موجود ہے مرزا النوری اور سید برجردی نقل کیا ہے کہ علی ابن حسین اور محمد ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پر ان کی اطاعت کرنا ہے جن کی اطاعت نہ کرنے میں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی ہم اہل بیت، کیونکہ اللہ نے ہماری اطاعت کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت سے جوڑ دیا ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب کی آیت میں اللہ کی طرف سے ہم سے کہی ہے۔ اس نے اپنے رسول کی اور ان کے ذمہ داروں کی اطاعت فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور اس نے آپ کو اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اللہ کی قسم اہل ذکر ہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا سوائے ایک جھوٹے شخص کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، رسول نے آپ پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ پھر فرمایا، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ پس ہم اہل ذکر ہیں، ہمارا حکم قبول کرو اور ہماری روک تھام سے باز رہو، کیونکہ ہم وہ دروازے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھروں میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہم وہ دروازے ہیں، یہ ہمارے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمارے سوا کوئی نہیں کہتا۔ یعنی کہ اب واضح ہو چکا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اہل ذکر کی بات جہاں تک ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت محمد کے لیے یہ نام ہے، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اس نام کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اس نام کے ساتھ نہیں آ سکتا لوگوں کے سامنے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں، جو اسلام کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی اہل ذکر ہم ہیں، اور ہم سے پوچھنا لوگوں پہ واجب ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی یعنی فکر مند بات ہے اور بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ یہ واقعی میں اگر تفسیر کے ساتھ ہم چلیں اور روایتوں کے ساتھ چلیں اور اہل بیت علیہم السلام کے اپنے الفاظ کے ساتھ ہم چلیں تو یقیناً ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ ایک غیر معصوم عالم کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ ہمارے بارے میں ہے، جب ان کے بارے میں یہ ہرگز نہیں ہے یہ بات۔ چلیے جی، ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی آیت کی تفسیر میں اور بھی علماء اسلام کے بارے میں تفسیر ہے۔ جی، آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ امام الباقر منہ السلام نے اس آیت کی تشریح یوں فرمائی، جہاں تک ان کے علماء اور راہبوں کا تعلق ہے تو انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے اور ان کی باتوں کو مان لیا ہے، اور انہوں نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی پیروی کی ہے، اور جس چیز کی طرف بلایا ہے اس کے تابع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان علماء کو معبود بنا کر ان کی اطاعت کی، اور جس چیز کا اللہ اس کی کتابوں اور رسولوں نے حکم دیا اسے چھوڑ دیا، تو انہوں نے اس حکم کو پس پشت ڈال کر رد کر دیا، اور علماء اور راہبوں نے جو حکم دیا اس کی پیروی کی اور ان کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ بے شک اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ عبرت کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہم اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، اور اماموں نے علیہم السلام اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ کہا کہ جس آیت کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ کیسے رب بنایا؟ کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ جو ہمارے عالم ہیں یہ ہمارے رب ہیں یا یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن مولا امام محمد باقر منہ السلام کے الفاظ یہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو رب بنایا، ان کی بات کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا، ان کے حکم پہ کہ وہ تابع ہو چکے، ان کے حکم کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگے، ان کی پیروی کرنے لگے، اور اس لحاظ سے ہی انہوں نے ان علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ یعنی یہ کافی حیرت انگیز بات ہے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں ان کی بات اس طرح سے مانی جاتی ہے جیسے کہ گویا یہ کوئی وحی آئی ہو اللہ کی طرف سے، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں علماء ہیں وہ غیر معصوم ہیں، وہ معصوم ہرگز نہیں ہیں، اور اس کے باوجود ان کی اس طرح کی پیروی کی جا رہی ہوتی ہے جیسا کہ وہ امام ہوں۔
ایک اور تفسیر دیکھیے ہمارے ساتھ اسی آیت کی تفسیر. کہتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. امام الصادق علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح یوں فرمائی، انہوں نے ان علماء کو ان کی عبادت کے لیے نہیں بلایا، اور اگر وہ ایسا کہتے تو ان کا جواب نہ دیتے. یعنی کہ ان علماء نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں بلایا، اور اگر بلا بھی لیتے تو لوگ ان کو نہیں مانتے. کون مانے گا کسی عالم کو جو کہے کہ میری عبادت کرو؟ کوئی نہیں مانے گا. جو کہ شرک کے خلاف ہو وہ کسی انسان کی عبادت تو نہیں کرے گا. تو ظاہری بات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی ہے. کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں انہوں نے ہرگز لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، لیکن انہوں نے ان کے لیے معاملات کو حلال کیا اور ان کے لیے معاملات کو حرام کیا. تو انہوں نے اسے لے لیا، اس لیے وہ ان کے معبود بن گئے اللہ کے بجائے. یعنی کہ انہی علماء نے ایسے فتوے بنائے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، فلاں عمل حلال ہے اور فلاں عمل حرام ہے، اپنی طرف سے. اور اپنی طرف سے فتوے بنانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو رب بنا لیا، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی ہی نہیں، یہ ان کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے اپنا لیا ہے. اور اس وجہ سے لوگ جب ان کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. ایک اور آیت کو دیکھ لیجئے جس کے تحت علماء کا بیان ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے لیے چنے گئے ہیں. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے امور کے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. یعنی کہ امور کے ذمہ داروں جو اولو الامر ہیں. اولو الامر کا جو لقب ہے یا جو نام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں. اور آج کل جو ہم نظریات دیکھ رہے ہیں اہل تشیع اسلام میں وہ یہ ہیں کہ اولو الامر یقیناً ان کے حساب سے وہی علماء ہیں جو کہ حوضوں میں پڑھتے ہیں اور فتوے بناتے ہیں اور عمامہ پہنتے ہیں، وہی اولو الامر ہیں اسلام کے ان کے حساب سے. تو اصلی اولو الامر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام حر کے اصحاب کو ایک خطبے میں واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم آل محمد کو تم پر اس امر کی ذمہ داری کے دعوے داروں پر سبقت حاصل ہے. امام حسین کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمیں سبقت حاصل ہے. جو اہل بیت ہیں وہی اولو الامر ہیں، اور جو باقی کہنے والے ہیں کہ وہ اولو الامر ہیں وہ ہرگز اولو الامر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ہوئی ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک سے واضح بات کہ غیر معصوم کی تقلید یا پیروی ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن اب اگر ہم حدیث کی طرف دیکھ لیں کہ کیا ہمیں ملتا ہے. امام حسن العسکری علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک فقہاء میں سے جو لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہیں، تو عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں. اب ہم اس حدیث سے دیکھتے ہیں واضح طور پر کہ مولا کے اپنے الفاظ ہیں کہ لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ ایسے علماء کی تقلید کریں جو دین کی حفاظت کر رہے ہوں، جو اپنی خواہشات کی مخالفت کر رہے ہوں. یعنی کہ ایسے علماء بہت ہی اچھے جو علماء ہیں، جو نیک ہیں، جن کے پاس تقویٰ ہو، جو ایماندار ہوں، ان کی تقلید کرنا پھر ضروری ہے مولا کے حساب سے. لیکن ایک بات جو چھٹ جاتی ہے اسی حدیث سے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کہہ دیں کہ جو علماء ہیں وہ جب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کے حساب سے ہماری تقلید واجب ہے لوگوں پر، وہ ایک بات چھوڑ دیتے ہیں جو اسی حدیث میں موجود ہے اور ہم پڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس حدیث کو اگر ہم جاری رکھیں تو اور بھی باتیں نظر آتی ہیں ساتھ ہی ساتھ. دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور وہ فقہا ہمارے شیعوں کے کمزوروں کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ ہیں جتنا یزید کے لشکر حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھا، کیونکہ وہ ان سے ان کی جان و مال چھین لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، ہمارے شیعوں کے کمزوروں میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے وہ انہیں گمراہ کرتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنے سے روکتے ہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اسی حدیث میں آگے جا کے اگر ہم اس حدیث کو جاری رکھیں تو نظر آتا ہے کہ حالانکہ جو نیک علماء ہوتے ہیں، جو نیک اور جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، ایسے علماء کی پیروی کرنے کی نصیحت دی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے علماء جو بدکار ہوں یا جھوٹے ہوں یا ایسے ٹائٹلز لینے کے لائق ہوں، اپنے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار بنا رہے ہوں لوگوں پر اور فتوے بنا رہے ہوں، وہ لوگوں کے لیے یزید کے لشکر سے زیادہ نقصان دہ ہیں. تو یہ کافی ضروری اور اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کے حساب سے، اس حدیث کے حساب سے دو طرح کے علماء اب ہمیں نظر آتے ہیں.
ایک طرح کا عالم ایسا عالم ہے جو اہل بیت کی پیروی کرنے والے عالم ہوں، جو لوگوں کو اچھی نصیحت دیتے ہوں، جو اپنے آپ کو کسی بڑے مقام پر نہ رکھتے ہوں، جن کے اندر غرور و تکبر نہ پیدا ہو۔ لیکن ایسے بھی عالم موجود ہیں اس کے حساب سے، اسی حدیث کے حساب سے، اسی تفسیر کے حساب سے، روایت کے حساب سے ایسے بھی عالم موجود ہیں دنیا میں جو بدکار ہیں، جن کے پاس تقویٰ موجود نہیں ہے دلوں میں، جو کہ لوگوں سے ان کا پیسہ لیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی طرف ان کی طرف سے لوگوں تک کوئی اچھائی نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو دو طرح کے عالم اب ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اور جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ تقلید ایک اچھی چیز ہو جائے گی ان کے لیے، تو تقلید کے معنی ہیں کیا؟ تقلید کے معنی ہے کسی چیز کو آپ کاپی کریں یا کسی چیز کو آپ سمجھ کے اس کی طرح بن جائیں۔ اور جو علماء ہیں وہ تقلید کو ایک اور ہی لیول تک لے جاتے ہیں، اور ہی مقام تک لے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ پڑھیے کہ علماء کے حساب سے تقلید ہے کیا۔ جی، محمد مہدی شمس الدین نے اپنی کتاب اجتہاد و تجدید میں لکھا ہے، اصطلاحات تقلید اور مرجع کسی بھی فقہی متن میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ بدعت ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان میں سے کسی بھی اصطلاح کے لیے روایتوں میں کوئی توثیق نہیں ہے اور نہ ہی وراثت یا مقدس کتاب، دور دور سے نہیں۔ اور عالم خوئی نے اپنی کتاب اجتہاد اور تقلید میں کہا ہے، تقلید کے تصور پر بحث کرنے سے شاید ہی کوئی سائنسی فائدہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تقلید کا کسی بھی روایت میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو یہ علماء کے حساب سے ہی ایک بات آ جاتی ہے کہ تقلید جسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تقلید کا نظام جسے آج کل واجب قرار دیا جا رہا ہے، اس نظام کا کوئی اصلی ہمیں وجود نظر نہیں آتا۔ آئیے ایک اور ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کو یا معنی کو تقلید کے۔ کہتے ہیں کہ اپنی لسانی شکل میں تقلید کا اصل لفظ قلادہ سے ماخوذ ہے۔ یہ گلے میں پہنا ہوا کالر ہے، اور ابتدائی علماء نے اس حقیقت کے بارے میں کھل کر بات کی ہے کہ تقلید پر عمل کرنا کسی کے گلے میں رسی باندھنے کے مترادف ہے۔ الخوئی اپنی کتاب اجتہاد اور تقلید میں لکھتے ہیں، تقلید کا مطلب ہے کسی شخص کو قلعہ یعنی گردن کے گرد کالر باندھنا۔ گویا عام آدمی جب اپنا عمل کرتا ہے تو دوسرے کے فتوے پر انحصار کرتا ہے اور اسے اپنے گلے میں ایک کالر ڈالتا ہے۔ اجتہاد اور تقلید کی کتاب صفحہ نمبر 24، زین الدین العاملی نے لکھا ہے کہ اور تقلید یہ ہے کہ حجے کے علاوہ کسی اور کے قول کو اختیار کیا جائے۔ یہ لفظ کسی شخص کے گلے میں ہار ڈالنے سے نکلتا ہے، گویا تقلید کرنے والا اپنے عقائد کو نقل کرنے والوں کے گلے کا ہار بنا دیتا ہے۔ یعنی جو حجت ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے قول کو ماننا، اسے ہم کہتے ہیں تقلید، یعنی کسی اور کا نقل کرنا، ان کے عقائد کا نقل کرنا، ان کے اعمال کا نقل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کافی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ تقلید کا وجود ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں انہوں نے ہی، ان کے ساتھ ہی تقلید کا نظام شروع ہوا۔ اور یہ کہ جب اماموں کا، یعنی جب امام سامنے ہو کسی کے، یا امام کا وجود ہو دنیا میں، تو تقلید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کافی عجیب سی بات ہوئی، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہی امام کو غیبت میں جانے پر مجبور کیا گیا۔ تو جب امام غیبت میں جا چکے ہیں، جب ان کو اس بات پر مجبور کر چکے ہیں لوگ، وہی لوگ اب کہتے ہیں کہ کیونکہ امام غیبت میں موجود ہیں، ہم پر اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم غیر معصومین کی تقلید کریں، اور غیر معصوم نے کہہ دیا ہے کہ ہماری تقلید کرنا تم پر واجب ہے۔ کافی حیرت انگیز بات ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے امام محمد مہدی ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی حمایت نہیں کی، اہل تشیع مسلمان، انہوں نے ہی اس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کو صحیح سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نام جن سے بے شک اہل تشیع ناظرین واقف ہوں گے، جیسے کہ محقق الہلی، علامہ الہلی یا شیخ صدوق، ایسے جو آپ نام جانتے ہوں گے، ایسے ناموں نے، ایسی شخصیات نے اٹھ کر پھر ایسا کام سر انجام کیا، ایسا عمل سر انجام کیا کہ انہوں نے جو روایتیں اور احادیث موجود تھی اس وقت اہل بیت کی، ان کو جمع کیا، کہا کہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ
کس حدیث کو ماننا ضروری ہے، کس حدیث میں سچائی موجود ہے اور کس حدیث میں تضاد موجود ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ضروری ہے کہ علماء کی پیروی کی جائے، کیونکہ جو مقلد ہوتا ہے یعنی کہ جس کی تقلید نہ کی جا سکے، انہوں نے پھر طے کر لیا کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ کسی کی تقلید کریں، اور یہاں تک کہ اس نظام کو اس حد تک وہ لے گئے کہ کہا کہ تقلید کے بغیر نہ آپ کی نماز پوری ہو سکتی ہے، نہ آپ کا روزہ پورا ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے اور آپ کی عبادت اللہ کے سامنے قبول ہوگی نہیں۔ اور یہ کافی یعنی آپ کہتے ہیں ایکسٹریم طریقے کا نظریہ ہے، کیونکہ یہ نہ کسی حدیث میں موجود ہے، نہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ کسی اہل بیت کے زبان سے یہ ہم نے الفاظ نہیں سنے ہیں، یہ صرف اور صرف وہی بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تقلید واجب ہے لوگوں پر۔ یہاں تک کہ ایک ایسا درجہ پہنچ گیا تقلید کا کہ کہنے لگے لوگ، اور شریعت الاسلام جیسی کتابوں میں یہ باتیں آئیں اور علامہ الہلی کی طرف سے ایسی باتیں آئیں کہ جو عالم کی طرف سے منطق یا عقل استعمال کرنے کا جو عمل ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں اور ہم وحی کو دیکھیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی اور منطق استعمال کرنا دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ ہے انہی علماء کا نظریہ، اور ہمارے حساب سے تو یہ بالکل غلط بات ہوئی، کیونکہ جہاں تک منطق کی بات ہے، استعمال کرنا اور عقل استعمال کرنا کافی ضروری چیز ہے، ظاہری بات ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہمیں جانوروں سے ہٹ کر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، لیکن اسی عقل کو اگر ہم وحی کے ساتھ برابر کہہ دیں تو پھر آپ ہمیں بتائیے کیا کسی بھی نبی یا پیغمبر یا امام کی ضرورت ہوگی؟ پھر اگر ہم عقل کو ہی اپنے امام بنا سکتے ہیں، پھر اس میں وحی کی ضرورت ہوگی نہیں، اس میں جبریل علیہ السلام کی ضرورت تو ہے ہی نہیں اس طرح کے نظام میں۔ اچھا جی، منطق کی بات جہاں تک آتی ہے، ایک خاص حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ترین جو لوگ ہیں، جو روحیں ہیں، وہی اماموں کی روحیں ہیں اور امام ہیں، اور جو عام لوگ ہیں جو غیر معصوم ہیں وہ کسی حد تک ان اماموں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ بات ماننا بہت ضروری ہے۔ آئیے اس حدیث کو دیکھیے ہمارے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے پوچھا، خدا کے نزدیک کون سا بڑا ہے، زنا یا قتل؟ تو ابو حنیفہ کا جواب تھا قتل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے قتل کے لیے 2 اور زنا کے لیے 4 گواہ طلب کیے ہیں۔ اگر یہ استدلال اور تقابل یعنی قیاس پر مبنی ہوتا تو قتل کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی دیکھ لیا آپ نے کہ امام کے حساب سے اگر آپ منطق استعمال کریں یا عقل استعمال کریں تو یہ جو حکم الہی ہے اس میں تو بات آتی ہی نہیں ہے، اس میں تو لاجک نظر ہی نہیں آتا اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ۔ یعنی امام کے الفاظ یہی ہیں کہ آپ اگر منطق سے آپ اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی ہی نہیں بات، یہ امام نے ثابت کر دیا۔ ادھر آگے بڑھیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا بڑا ہے، نماز یا روزہ؟ تو ابو حنیفہ کا جواب آیا نماز۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حائضہ عورت کو حکم دیا کہ وہ روزوں کے چھوڑے ہوئے دنوں کی قضا کرے، لیکن قضا نمازوں کی نہیں۔ اگر استدلال اور تقابل یعنی قیاس پر مبنی ہوتا تو نماز کی قضا واجب ہوتی۔ یعنی عقل کے حساب سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز بہتر ہے روزے سے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ایک حائضہ عورت کو نماز کی جو قضا نماز ہیں وہ پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قضا روزوں کو پورے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی خاتون کو؟ تو ایسا کیوں ہے امام کے حساب سے؟ یعنی امام دکھا رہے تھے اس وقت ابو حنیفہ کو کہ اگر تم قیاس استعمال کرو گے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے حساب سے ابو حنیفہ جیسے جو نام ہے، جو ہمارے جو سنی بہن بھائی ہیں، وہ تقلید اور قیاس اور اجتہاد میں بہت، یعنی سب سے پہلے سنی اسکول آف تھاٹ یا سنی روایتوں کے حساب سے ہی اجتہاد کا استعمال شروع ہوا، قیاس کا استعمال شروع ہوا، ایسے اوزار جو وہ استعمال کرتے تھے فتوے بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس امام یا ائمہ کی طرف سے وحی کی نعمت نہیں تھی جس طرح سے اہل تشیع کے پاس تھی موجود۔
لیکن اہل تشیع نے سمجھ لیا کہ ان کو بھی اب ضرورت نہیں ہے اس وحی کی، اور کہتے ہیں کہ مجبوراً ان کو بھی اجتہاد کرنا شروع پڑ گیا، یا قیاس کو بھی استعمال کرنا شروع کیا انہوں نے، اور تقلید کو بھی اپنا لیا۔ لیکن یہ سب کے سب جو ہیں سنی روایتوں میں موجود ہیں یا سنی نظریوں میں موجود ہیں اس طرح کے نظام، اور قیاس کا استعمال تو اہل تشیع مسلمان یا اہل تشیع علماء کے لیے ان کو ائمہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی استدلال نہیں ہے یا کوئی بیسس نہیں ہے، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کو اپنانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب غیر معصوم فتویٰ بناتا ہے تو وہ صرف اور صرف اجتہاد اور قیاس کے ذریعے بنا سکتا ہے، یا عقل کے ذریعے عقل کے استعمال سے بنا سکتا ہے، لیکن وحی کے استعمال سے نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر معصوم کو وحی ملتی نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی تقلید کا نظام جب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، آج کل اہل تشیع کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کہ تقلید واجب ہے، تو دیکھیے جب ایران جیسے ملک کو جب خمینی نے اسٹیبلش کیا اور کہا کہ اب ہم اس ملک کو اپنے اہل تشیع کے نظام کے تحت ہی چلائیں گے، اور تقلید کے استعمال سے ولایت فقیہ جیسے حکومت کا نظام بنا، تو ان کے ہی الفاظ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے الفاظ بہت حیرت انگیز ہیں، اور ہمارے ساتھ ان الفاظ کو آپ پڑھیے جی۔ اور یہ خمینی کی طرف سے ہے۔ خمینی نے یہاں تک کہا کہ ایران کی ریاست 12ویں امام کی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ خمینی نے 15 نومبر کو ایک تقریر کی اور اس میں کہا، اسلامی نشاط ثانیہ اور یہ اسلامی جمہوریہ کی حمایت ایک الہی فریضہ ہے، بلکہ یہ سب سے اہم فرائض میں سے ہے جو خدا نے عائد کیے ہیں، یعنی اسلامی جمہوریہ کی حفاظت زیادہ اہم ہے ایک شخص کی جان بچانے سے، خواہ یہ شخص اس وقت کا امام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ خمینی کے لحاظ سے اگر اس وقت کے امام کی جان بچانے کی بات ہو یا اسلامی جمہوریت ایران کو بچانے کی بات ہو، تو زیادہ بہتر یہی ہے خمینی کے حساب سے کہ انسان اسلامی جمہوریت کو چنے اور امام جو وقت کے امام ہیں ان کی جان نہ بچائے۔ تو یہ بہت چونکنے والی بات ہے، اور کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو اہل تشیع قرار دے، کوئی بھی انسان جو شیعہ علی اپنے آپ کو قرار دے اور کہے کہ وہ مولا علی کو ماننے والا ہو اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں، وہ اس بات کو یقیناً قبول نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہی بات خمینی جیسے لوگوں نے کی ہے، اور خمینی اور انہی کی طرح کے علماء نے اسی بات کو قائم کیا ہے کہ تقلید واجب ہے، اور اسی بنا پر ولایت فقیہ کو انہوں نے اہم قرار دیا۔ ایک اور بات جو خمینی کی طرف سے ہی ہے، آئیے ہمارے ساتھ پڑھیے، مرجع کے پاس اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ 12ویں امام کے پاس ہے۔ جی اب آپ بتائیے، اگر ہم منطق اور عقل کو ہی استعمال کر لیں اور ہم دیکھ لیں، کیا یہ ممکن ہے کہ غیر معصوم کا درجہ معصوم کے برابر ہو؟ یہ بالکل ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کیا ممکن ہے کہ غیر معصوم کے پاس وہی اختیار ہو جو معصوم کے پاس ہو؟ یہ ناممکن ہے، نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو اگر آپ اس کا تجربہ بھی کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو غیر معصوم ہوتا ہے ان کے پاس راز نہیں ہوتے، جنت کے راز نہیں ہوتے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو سر ہیں، جو الہی علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث میں کہ جو آخری زمانے کے علماء کی جب بات ہوتی ہے تو قائم آل محمد اور امام مہدی جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے حساب سے کیا ہوگا آخری زمانے کے علماء کے ساتھ، تو کافی خوفناک احادیث نظر آتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے ادھر، وہ فتویٰ دینے والوں سے دین میں اس چیز کا بدلہ لیں گے جس کا وہ علم نہیں رکھتے، بس ان پر اور ان کے پیروکاروں کے لیے تباہی ہے۔ کیا دین نامکمل تھا اور ان کو اسے مکمل کرنا تھا، یا یہ ٹیڑھا تھا اور انہوں نے اسے سیدھا کرنا پڑا، یا لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے اور وہ اس پر راضی ہو گئے، یا کیا اس نے انہیں راست بازی کرنے پر مجبور کیا اور انہوں نے اس کے خلاف گناہ کیا۔ یعنی امام علی کے الفاظ ہیں کہ فتویٰ بنانے والے عالم اور ان کے پیروکاروں کے لیے تباہی ہوگی امام مہدی کے ہاتھوں۔
المفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، میری روح آپ پر قربان ہو، اللہ کیسے کسی کی اطاعت کو اپنے بندوں پر فرض کر سکتا ہے جب وہ اس سے آسمانوں کے اسرار پر پردہ ڈالتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان اور رحم دل ہے کہ ان پر کسی ایسے شخص کی اطاعت واجب کر دے جس سے آسمان کے اسرار دن رات چھپائے ہوئے ہوں۔ یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت خوبصورت الفاظ۔ مولا کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ رحم دل اور یعنی سب سے مہربان خدا کسی ایسے انسان کی تقلید کو واجب فرما دے جس سے اللہ کے اسرار چھپے ہوئے ہوں، جس سے جو سر ہیں، جو الہی علم ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ ایسے شخص کی اطاعت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اس شخص کی اطاعت واجب ہوگی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو مقرر کرے گا جس کو وہ الہی علم فرمائے گا، اور جس کو وہ ایسے راز بتائے گا کہ جس کے تحت ہی وہ لوگوں پر حکومت کر سکے۔ یہ حدیث کافی خوفناک ہے لیکن اور کافی دردناک ہے لیکن بہت اہم بھی ہے۔ اس کو ہمارے ساتھ پڑھیے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جب ہمارے قائم علیہ السلام اٹھیں گے تو ان کو لوگوں کی جہالت کا سامنا اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ امام نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے جو پتھروں اور تراشی ہوئی لکڑیوں کی پرستش کر رہے تھے، تاہم ہمارے قائم علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جو اللہ کی کتاب کی تفسیر ان کی تفسیر کے خلاف کریں گے، ان کے ساتھ اس سے بحث کریں گے۔ اللہ کی قسم، القائم ان کے گھروں میں اپنے عدل کو اس طرح داخل کریں گے جس طرح گرمی اور سردی ان گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں، بہت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے بات کہ جب قائم آل محمد اٹھیں گے تو جن کا سامنا وہ کریں گے سب سے پہلے وہ علماء اسلام ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کی کتاب استعمال کر کے قائم کے خلاف جائیں گے، کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کو اور قائم نہیں جانتا اسلام کو۔ اور ہم آج یہی دیکھ رہے ہیں، جو قائم آل محمد آ چکے ہیں، ابا صادق علیہ السلام آ چکے ہیں، ان کے خلاف کون جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے علماء اسلام ان کے خلاف جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم قائم آل محمد کے خلاف اس لیے ہیں کہ جو قائم ہیں وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں، یا قائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے خلاف ہیں، لیکن اسلام کے ٹھیکیدار وہ نہیں ہیں، نہ ہی اسلام پر ذمہ دار وہ ہیں۔ اس مذہب کے ذمہ دار صرف اور صرف قائم آل محمد ہیں اور صرف امام مہدی ہیں۔ اس حدیث کو پڑھیے ہمارے ساتھ۔ اور اس معاملے کا ساتھی جزیہ کو قبول نہیں کرے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیونکہ قائم آل محمد جب آتے ہیں تو ایک نئے امر کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ ایک نئے نظام کو لے آئیں جس پہ دنیا متحد ہو اور جس سے امن و انصاف ہو دنیا میں۔ اور جس طرح کی دنیا ہم آج دیکھتے ہیں جو ان علماء کے ہاتھوں بنی ہے، اس میں نہ امن ہے نہ انصاف ہے، اور اسی وجہ سے قائم آل محمد کا ظہور ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ تیار کریں اور وہ راہ ہموار کریں امام مہدی کے لیے۔ ان کے یعنی قائم کے دشمن تقلید کے مذہبی علماء ہیں۔ اس حدیث کو دیکھیے ذرا۔ ان کے یعنی قائم کے دشمن تقلید کے مذہبی علماء ہیں، وہ ان کی حکومت میں ان کی تلوار اور اقتدار کے خوف سے اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی خواہش کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ اہل حق میں سے خدا کو جاننے والے اس کی بیعت کرتے ہیں۔ یعنی کہ صاف صاف واضح ہے اسی حدیث سے کہ قائم آل محمد کے دشمن کون ہوں گے؟ تقلید کو ماننے والے اور تقلید کو چلانے والے۔ تو جی آپ نے دیکھ لیا ناظرین، انہی احادیث سے، انہی روایتوں سے، یہ ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے الفاظ مبارک۔ یہ ہماری طرف سے کوئی قول نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو آخری زمانے کے لیے محفوظ کیے گئے تھے احادیث کی کتابوں میں، کہ لوگ کم از کم ان کو پڑھ کے تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں سچی، اور کس کی اصلی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا مسلمان اہل تشیع جو واقعی میں امام مہدی کے انتظار میں ہیں، کیا وہ ایسے غیر معصوم بے عمل علماء کے لیے یا ان کی پیروی کے لیے اپنی زندگی گزاریں گے، یا وہ واقعی میں دلوں سے اپنے مولا کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرتے، تاکہ وہی مولا جب جواب دے واپس کہ میں آ چکا ہوں تو وہ ان کی طرف جا سکیں۔ اس باتوں پہ آپ غور کریں، فکر کریں اور سوچیے ہمارے ساتھ، اور اگلے ہفتے تک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔